आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। 24वें पारे की तिलावत सुनी आपने। सूरत az-ज़ुमर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो शख्स सच्ची बात लाया है और जिसने उसकी तस्दीक की है, यही लोग ही परहेज़गार और मुत्तकीन हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब वापसी हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना जिब्राइल अमीन से कहा कि मैंने इतना लंबा सफ़र रात के कुछ हिस्से के अंदर किया, लोग तो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, वो तो पहले भी दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं, वो तो इस्तिहज़ा करने वाले हैं। क्या रूह ज़मीन पर कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ तस्दीक करेगा? तो सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्सियत है जो तहकीक नहीं बल्कि वो आपकी तस्दीक करेगी, जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अल्लाह ने कहा एक शख्स जो सच्चाई लेकर आया कि आपका मेराज भी सच है, हक है, जिसने उसकी तस्दीक की वो भी सच्चा। तो उसी दिन से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक लक़ब सिद्दीक भी बन गया। सिद्दीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारी कायनात ने पहले तहकीक की है। जब बंदा कोई चीज़ देखता है, कोई चीज़ लेता है, जब उसे कोई चीज़ पसंद आती है उसकी तहकीक करता है। जब कोई बंदा किसी से कोई नई बात सुने या कोई हदीस सुने उसकी तहकीक करता है। जब किसी को किसी के मसले का इल्म ना हो, कोई नया मसला सामने आ जाए, वो तहकीक करता है। कुर्बान जाऊं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर, उन्होंने हर मैदान में कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है। तो शायर कहता है मोहम्मद से मुसल्लम है वफा सिद्दीक अकबर की, मोहम्मद से मुसल्लम है वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की। हर चीज भूल गई लेकिन अबू बकर की वो अदा नहीं भूलती जो हर मैदान में हुजूर के साथ वफा करने वाली थी। हजरात ज़ीवकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दोस्त ने हर मैदान में, हर मुश्किल में, कोई ऐसी जंग नहीं जहां आमीना के लाल हों और आपका दोस्त अबू बकर सिद्दीक ना हो, ऐसी कोई जंग नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक के अंदर आप कोई ऐसी जंग पर तशरीफ लेकर गए हों और प्यारा दोस्त अबू बकर पीछे खड़ा हो, आप उसको हर मैदान में साथ लेकर जाते थे। सफर के अंदर, हजर के अंदर, गार के अंदर भी, हिजरत के अंदर भी। हिजरत का भी आपका साथी है, सफर का भी आपका साथी है, हजर का भी आपका साथी है। इसलिए सहाबा, तमाम सहाबा व अहले बैत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम मानते थे। आज हर मुसलमान, हर मोमिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम मानता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत को जिस शख्स ने संभाला उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात मुबारक पर जिसने सबसे अजीम खुतबा दिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत अबू बकर में हुजूर की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे कई नमाजें पढ़ी, उन्हें अपना इमाम माना और हसन हुसैन को भी उनके पीछे खड़ा करके उम्मत को उन्होंने सोचा लेट जरूर कर दी, लेकिन जब मान लिया, जब उन्होंने तस्दीक कर ली, जब उन्होंने बैत कर ली, फिर उन्होंने अपना इमाम मान लिया। कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हो उस कौम में और कोई इमाम नहीं बन सकता।
اور امام نہیں بن سکتا جس قوم کے اندر ابو بکر آ جائے۔ حضرات کل کی جو بھی تاریخ گزری ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے، حضرات وہ عظیم لوگ شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ شہید کے تو ویسے بھی بڑے درجات ہیں، شہید کے تو ویسے بھی بڑے اعزاز ہیں، پھر شہید ہو اہل بیت کا، پھر شہید ہو نبی کا دوست ہو، پھر شہید ہو نبی کا داماد ہو، پھر شہید ہو زہرا کا شوہر ہو، پھر شہید ہو حسنین کریمین کا بابا ہو، پھر شہید ایسا جسے فاتح خیبر کہتے ہیں۔ حضرات بڑا مقام پایا ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے، وہ بھی ابو بکر صدیق کو مانتے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی اہل بیت کا سیدنا علی المرتضیٰ کا احترام کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے علی نو ابو تراب آدھن، علی نو لا جواب آدھن، علی نو ابو تراب آدھن، علی نو لا جواب آدھن، علی دے نال حب رکھنا ایمان آلے ثواب آدھن۔ علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ہر ادا اندر نبی دی اداوی ہے، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو۔ علی نو پیر جے مندیں شکوے چھوڑ یاراں دے، صدا قصیدے کھل کے پڑھیا کر، صدا حسنین تے زہرا دے، یہ شکوے چھوڑ دو، ہمیں سب سے محبت ہے، قرآن کہتا ہے ان سے محبت کرو، اگر اہل بیت اور صحابہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ نے یہ رات لیلۃ القدر کی رات بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے انسان اور دن کے اجالے میں غلطیاں ہو جانے والے اے انسان، رب کی دربار میں آ جا، زمین و آسمان گناہوں سے بھر کے لے کے آ جا، گناہ کر کے معافی مانگ اپنے رب سے، اور اس انداز سے آ کہ تیرے دل میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے ایک آنسو بہانے کی دیر ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، وہ شخص اللہ کا پیارا ہے، وہ شخص پسندیدہ ہے۔ رات جس کو لیلۃ القدر کی نصیب ہو گئی، جس کو قیام اللیل لیلۃ القدر کا نصیب ہو گیا، حضرات خوش نصیب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، حضرات جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ایمان لانے کے بعد استقامت آتی ہے، استقامت آنے کے بعد اللہ ایسے لوگوں پر اپنے عظیم فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے فرشتان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ثم استقاموا تتنزل اللہ تخافوا، پھر انہیں خوف نہیں ہوگا، ولا تحزنوا غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان کو خوشخبری دی جائے گی، کس چیز کی؟ جنت کی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسی جنت جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرات ہم یہ محنت کر رہے ہیں اس رات کو پانے کے لیے، آج کی رات، آج ہاتھ اٹھائیں تو امت مسلمہ کے لیے بھی ضرور دعا کریں، آج ہاتھ اٹھائیں تو اپنے لیے بھی ضرور دعا کریں، آج ہاتھ اٹھائیں تو ہر اس مسلمان کے لیے دعا کریں جو آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا، اس کی غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا کو آمین کہنے کے لیے آسمان کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کے لیے جس نے دعا کی اس کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرات ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہ آخری ایام گزر رہے ہیں، بڑے قیمتی ایام ہیں، یہ الوداع ہو رہا ہے، یہ ماہ رمضان جا رہا ہے، یہ ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ آج 23 کی رات ہے، بس باقی 6 روزے یا 7 روزے باقی بچنے والے ہیں۔ حضرات ان دنوں میں خصوصی پیکج لگائیں دعا کے، ان دنوں میں خصوصی اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، کثرت سے اپنے لیے دعا کریں، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیں، روئیں، حضرات نیندیں قربان کریں،
کام قربان کرے، وقت دے نماز کو، وقت دے دعا کو، وقت دے قیام کو، وقت دے قرآن پڑھنے کو، قرآن سننے کو۔ اللہ کی قسم تمہارا قرآن سننا بھی اور تمہارا قرآن سنانا بھی کل قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے جس میں انسان اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے اور روتا ہے، اسے رونا نہیں آتا پھر بھی رونے کی کوشش کرتا ہے، آنسو نہیں آتے پھر بھی آنسو بہانے کی کوشش کرتا ہے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ مالک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، جو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے کہہ دیں اپنے مالک سے زیادہ مانگا کریں، اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، اور جتنا وہ دے سکتے اتنا مانگا کریں، اتنا مانگے کہ اسے بندہ پسند آ جائے۔ اللہ کی شان میں کتنا ہے کہ تھوڑا سا مانگ رہے ہیں، اللہ کی شان میں یہ ہے کہ 5-10 روپے مانگ رہے ہیں، 1000 مانگ رہے ہیں، اور اربوں خربوں کی بات کیا کرو جب بھی رب سے رابطہ کرو نا۔ ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ جاتی ہے، میں اکثر دیا کرتا ہوں تو آپ لوگوں کی نیند تھوڑی سیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے نیندوں میں آ رہے ہیں۔ تو ایک پٹھان نہ دعا مانگ رہا تھا، کہتا اللہ 5 کروڑ تو دے دے، اللہ 5 کروڑ دے دے، اور ساتھ ہمارے جیسا بھی ایک بندہ بیٹھ گیا، اس نے کہا اللہ 5000 تو دے دے۔ ہم تھوڑے مانگتے ہیں نا، اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو، وہ پھر وہ اس سے بھی زیادہ دے گا، اس کی شان اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ دینے پہ آئے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، خزانے کھول دے اپنے بندے کے لیے۔ اب پٹھان دعا مانگ رہا ہو، اور ساتھ والا بھائی جو کہتا ہمارے جیسا ہو کہتا ہے اللہ 5000 دے دے، اللہ اس نے کہا بڑا غصہ آیا، مارا جی، اس نے بٹوا نکالا اپنا 5000 اس کو دیا، مارا جاؤ یہ اپنا سودا خراب نہ کرو، یہاں کروڑوں اربوں کی بات چل رہی ہے، آپ 5000 پہ بیٹھے ہو۔ وہ اللہ سے ایسے مانگا کرو جتنی اس کی شان میں ہے، پھر وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ مانگو تو اتنا مانگو کہ اس کو پسند آ جاؤ، اتنا مانگو کہ وہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے نے مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے، پھر دیکھو پھر رب بھی دینے پر حق ادا کر دے گا۔ اس کی شان کے مطابق مانگ کر دیکھو۔ یہ سحری کا ٹائم ہے، ہاتھ اٹھاؤ، آنسو بہاؤ، یقیناً اللہ کی قسم یہ معافی کے دن ہے، یہ معانے کے دن ہے، یہ دن پھر اگلے سال آئیں گے، پھر اگلے سال یہ دن تو آئیں گے، لیکن ہمارا پتہ نہیں ہے ہمارا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ کئی چہرے میں ہوتے ہیں ہمارے درمیان موجود تھے، آج نہیں ہیں، وہ بھی یہی سوچتے تھے یار اگلے سال پھر کریں گے، پھر موقع ملا، آج سو لیں، آج یہ کر لیں، آج وہ کر لیں، سارا کچھ کرنا کرو، لیکن رب کو مناؤ۔ رب چھوٹی چھوٹی عبادت سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب تمہارے صرف آنسو کے قطرے، حضرات دنیا کائنات کے سارے سمندر، سارے دریا، ساری نہریں، ساری ندی نالے، ساری کسیاں وغیرہ اکٹھی کر کے ان کا پانی ایک جگہ جمع کر لو، اور مومن کے آنسو کا ایک قطرہ اور ساری دنیا کا پانی اس آنسو کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو مومن کا ایک آنسو کا قطرہ زیادہ پسند ہے۔ کبھی بہا کر تو دیکھو، پھر کبھی دعا لاڈلی عبادت، یہ تہجد والی عبادت یہ کبھی کر کے دیکھو، پھر رب کو مناؤ، رب کیسے مان جائے گا۔ حضرات قرآن کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کہتا ہے سنو سمجھو پھر اس پر عمل بھی کرو، عمل کرو گے عظیم بن جاؤ گے، عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔